अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। मैं क्यों इस्तीफा दूं? जी हाँ, ये अल्फाज थे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार, जिन्होंने आज बड़ी एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि कल जो पाकिस्तान की मईशत के लिए दिन था, वैसे तो आजकल के जो भी दिन हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन कल एक ही रोज़ में हमने देखा कि कैसे जो रुपए की कदर में तकरीबन 19 रुपए की कमी हुई, उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया गया, महंगाई का जो 50 साल रिकॉर्ड है वो टूटा। तो इस तनाजुर में ये बातें गर्दिश कर रही थी कि शायद इसहाक डार साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। और आगे चल के हम ये डिस्कस करेंगे कि उन्होंने जो सारा इल्ज़ाम है पाकिस्तान की इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, वो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स या जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको ठहराया है। क्या ये बात सही है? इस पर बात करेंगे। और दूसरा, अगेन अभी तक जो हालात हैं कि IMF के साथ प्रोग्राम बहाल नहीं हुआ, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका, बावजूद इसके कि हमने, आप कह सकते हैं कि 99.9% जो उनकी शराइत हैं वो पूरी कर ली हैं। आखिर माजरा क्या है? चीन का इस हवाले से एक और टेक है, वो भी आगे चल के देखेंगे। और आखिर में जिक्र भी करेंगे कि जो क्या पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी है, क्या उसमें कोई तब्दीली आ रही है। लेकिन आगाज करेंगे इस खबर से, मईशत ही डोमिनेट कर रही है शहबाज। और आज जाहिर है कि कल हमने देखा, वो आगे चल के बताएंगे कि क्या कुछ हुआ। जो 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, इंटरेस्ट रेट रिकॉर्ड इंक्रीज, इन्फ्लेशन आपको पता है कि 50 साल रिकॉर्ड टूटा है, फिर रुपए की कदर में तकरीबन 19 रुपए की कमी हुई, आज कुछ रिकवरी हुई है। तो इस तनाजुर में इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये खबरें चल रही थी कि शायद हो सकता है कि वो इस्तीफा दे दें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं क्यों इस्तीफा दूं। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, क्या वो ठीक कह रहे थे कि उल्टा सवाल हम पे फेंक दिया या लोगों पे फेंक दिया कि मैं क्यों इस्तीफा दूं? देखिए, इसहाक डार साहब की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, उसमें एक दो नई चीजें थी। बाकी IMF के प्रोग्राम के हवाले से भी स्टेटस को है, ऐसा उसमें कोई नई डेवलपमेंट वो शेयर नहीं कर पाए। और ना ही जो पाकिस्तान को कर्जे चाहिए दूसरे ममालिक से, उसके हवाले से कोई मेजर नई चीज उन्होंने बताई। चीन का उन्होंने कहा, उसके ऊपर आगे जाके बात करेंगे, लेकिन वो चीज पहले ही हम लोग रिपोर्ट कर चुके हैं। जो असल 2 बातें उन्होंने कही हैं, एक तो उन्होंने कहा जी कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा, और दूसरा उन्होंने कहा जी मुल्क के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगेगी। लेकिन मेरा ख्याल ये था कि बजाय आज आप इंट्रो दें, प्रोग्राम का स्टार्ट लें, तो हमें डार साहब के क्लिप से स्टार्ट लेना चाहिए। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई, उन्हीं के क्लिप से एक जरा सुनते हैं नाज़रीन। उन्होंने आज कहा क्या, ये जो क्लिप है उनका, ये उस वक्त रिकॉर्ड किया गया जब वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग से निकल के अपने ऑफिस की तरफ या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जा रहे थे। उस वक्त उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। 4 बजे 10 मिनट में 4 बजे 10 मिनट 4 बजे 10 मौजूदा 4 बजे 10 मिनट 2 घंटे में कुछ नहीं हुआ। 4 बजे 10 मिनट। डॉक्टर साहब, आप इस्तीफा देने जा रहे हैं सर? इस्तीफा देने जा रहे हैं 10 मिनट में 4 बजे 10 मिनट में इस्तीफा देने जा रहे हैं सर? 10 मिनट में इस्तीफा देने जा रहे हैं। आपको तकलीफ है मेरे को काम करने में? तकलीफ नहीं है, आपसे सवाल किया आप चले भाई, आप चले ना यार। कर रहे हैं आपके इस्तीफे से मुतल्लिक जो है, कल शबर से आप तरदीद ही कर दें। आप 4 बजे 10 मिनट में तशरीफ लाए, फिर बात हो। शबर जैदी साहब ने कहा कि आज आप इस्तीफा देने जा रहे हैं आजकल में सर। उसने किया क्या इस मुल्क के साथ? जो उसने बड़ा किया है वो सबको पता है। तो यही बात करें सर, अरबों रुपए के रिफंड देके चला गया, जो कि उसको जेल में होना चाहिए उसको इस वक्त। और शफकत तरीन साहब को सर जी, इस क्लिप में आपने सुना कि वो फरमा रहे हैं कि जो भी बात होगी आज 4:10 पे होगी, जो कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम था। और दूसरा, उन्होंने अपने एक आउटबर्स्ट या गुस्से का इजहार किया 2 चीजों के ऊपर कि जब उनसे ये सवाल हुआ कि क्या आप इस्तीफा देंगे, तो उन्होंने कहा जी आपको क्यों, आपको अच्छा लगता है मैं काम कर रहा हूं। दूसरा, उन्होंने फिर शबर जैदी साहब का रेफरेंस उनकी तरफ दिया कि जी ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो खुद उनको जेल में जाना चाहिए। ये जो जेल में जाने वाला रेफरेंस है उन्होंने क्यों दिया, इसका बैकग्राउंड ये है कि जब शबर जैदी साहब चेयरमैन थे तो उस वक्त मैंने एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए खबर की थी कि 16 अरब रुपए के कुछ जो रिफंड्स थे बड़ी कंपनीज को आउट ऑफ 10 दिए गए थे। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि लाइन तोड़ के, क्यू तोड़ के इन कंपनियों को रिफंड्स दिए गए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उनका कहना था कि शब्बर जैदी साहब को जेल में जाना चाहिए। कामरान, अब बात कर लेते हैं इस्तीफे की। क्या ये सिर्फ शब्बर जैदी ही साहब की तरफ से बात आई? मेरा ख्याल इसके अंदर कुछ और भी है बात, क्योंकि डार साहब के ऊपर एक दबाव तो एक आया है समहाउ, ये बातें होना शुरू हो गई पार्टी के अंदर। बल्कि और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे तो साफ जाहिर था, कोई नई बात उन्होंने की नहीं। देखें, जब आप प्रोवोक हो जाए ना, तो मेरे ख्याल में वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, हर तरह के लोग आप पे क्रिटिसाइज करते हैं। वो शबर जैदी पे आ गए हैं, इसका मतलब है कि वो प्रोवोक हो गए हैं।
تو وہ ڈیفینیٹلی انڈر پریشر. اور میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آج اگر آ کے وہ پریس کانفرنس کریں گے تو موجودہ حال کے بارے میں بتائیں گے, مستقبل کے بارے میں بتائیں گے, وہی گھسی پٹی باتیں ہم وہ سب جانتے ہیں, پروگراموں میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اچھا پی ایم ایل این کا دور بڑا اچھا تھا 2013 سے 2017 جب وہ فائنانس منسٹر تھے, پھر 4.25 سال عمران خان صاحب نے کیا کیا. اب لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے 8-9 مہینے میں کیا کیا. آج پھر اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہم تو کیونکہ ریاست بچانے نکلے ہیں, تو اس کا جواب دینا ہے. اسحاق ڈار صاحب جو خود سپٹمبر سے لے کے اب تک جو انہوں نے کیا ہے اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے, اس پہ ان کو فوکس کرنا چاہیے. دیکھیے یہ حفیظ شیخ صاحب جب وزیر خزانہ تھے تو وہ ان کی بہت سارے موقعوں پہ نا وہ ایک جیسی ہی سپیچ کرتے. تو ہمارے ایک جرنلسٹ دوست ہیں, انہوں نے ان سے ایک دفعہ سوال کیا کہ سر یہ آپ یہ بات اپنے پچھلی جو آپ کی میڈیا ٹاک تھی اس میں بھی یہ بات کی, تو اب آپ نے کیوں کہ ان کا بھائی ضروری نہیں ہے کہ جو پچھلی میری میڈیا ٹاک ہو وہ تمام نے سنی ہو. تو کچھ ایسے لوگ آج ہوں گے جنہوں نے پہلے میری یہ ٹاک نہیں سنی, تو اس لیے وہ سم ٹائمز ریپیٹنگ دا فیکٹس جو ہوتا ہے وہ اصل میں جو آج کی پریس کانفرنس تھی نا اس کا جو جہاں پہ چیزیں ٹریگر ہوئیں, جو میری انفارمیشن ہے 2 وجوہات کی وجہ سے اسحاق ڈار صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی. نمبر 1 کہ جو عمران خان صاحب کا کل ٹویٹ تھا کہ جو روپے کی جو قدر ہے, روپیہ کل سلاٹر ہو گیا, جو ان کا ایک بڑا اسٹرانگ ایک ٹویٹ تھا, تو اس کا انہوں نے جواب دیا. تو بینگ اے پولیٹیشین وہ ان کا ایک رائٹ ہے, اسحاق ڈار صاحب کو انہوں نے جواب دینا. دوسری چیز میرے لیے جو زیادہ امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جو استعفے والی بات ہے, یہ جو استعفے والی بات ہے یہ صرف افواہیں نہیں ہیں. پی ایم ایل این کے اندر اور کولیشن پارٹیز کے اندر کسی سٹیج پہ یہ بات اور کسی جگہ پہ یہ بات ضرور ڈسکشن میں آئی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے, ڈار صاحب کا اتنا ایکسپیرینس ہے, یہ کیوں چیزیں مینج نہیں کر پا رہے, کیا کہیں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. یہ سارا اس کانٹیکس میں ہوا ہے. تو میرے لیے جو آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں سب سے بڑا جو ٹیک اوے ہے وہ یہ ہے, ڈار صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. جو اگر کوئی مطالبہ کرنا چاہتا ہے یا مطالبہ کر چکا ہے, کیا کسی نے بند کمرے میں کسی کو کہا ہے کہ جی استعفیٰ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, ان کے لیے پیغام تھا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ان پہ تنقید ہو رہی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو اس کام کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں. اب اس حوالے سے جو پاکستان کی معیشت کا اس وقت حال ہے, لوگ تو میرے خیال میں پریشان ہوں گے کہ اگر یہ اسحاق ڈار صاحب عبادت کر رہے ہیں, اگر اس طرح کی مزید انہوں نے عبادت کی تو ہمارا پتہ نہیں کیا حال ہوگا. میرے خیال میں عوام کے لیے اس وقت استعفے سے بھی زیادہ, چلیں یہ پولیٹیکلی چیزیں تو ہوتی ہیں, اب کل جو حال ہوا ہے اس میں مختلف دیکھیں آ رہا ہیں. ایک میں نے احسن اقبال صاحب کا بھی ٹویٹ دیکھا, اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. استعفے کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی, یہ بڑی سیریس بات ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے استعفے والی, یہ بڑی سیریس بات ہے. ٹھیک ہے, میری اسیسمنٹ یہ ہے, ہم نے پچھلے پروگرام اس کا ہنٹ کیا تھا, آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ ڈار صاحب کو بیل آؤٹ کر دینا چاہیے, چیئرمین سینٹ کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, میرا یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کو نہیں ہٹائیں گے. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہے, کیونکہ ان کا ابھی بھی اور ہمیشہ ان کا اعتماد رہا ہے اسحاق ڈار صاحب کے اوپر, اور یہ اعتماد ان کا ختم نہیں ہوا. کسی اور کی کوئی جو بھی رائے ہو, میاں صاحب کا اعتماد ابھی بھی اسحاق ڈار صاحب کے اوپر ہے. دی گورنمنٹ ول پریفر ٹو گو فار الیکشنز جب آئی ایم ایف کی ڈیل ہو جاتی ہے, دین چینجنگ ہز فائنانس منسٹر. ہاں, اگر ان کو تبدیل کرنا پڑا کسی بھی وجہ سے, جو کہ نہیں کریں گے, بٹ اگر کرنا بھی پڑا تو ان کو گھر نہیں بھیجا جائے گا, لندن نہیں بھیجا جائے گا. پھر پروبیبلی, میرا خیال ہے غلط بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں پولیٹیکل چیزیں زیادہ ہیں, پھر پروبیبلی ان کو چیئرمین سینٹ بنایا جا سکتا ہے. اب جو چیئرمین سینٹ والی بات بھی ہے اس کے بھی ifs and buts ہیں. صادق سنجرانی صاحب کے ٹینیور میں ابھی ٹائم ہے, وہاں پہ یہ میجورٹی حاصل کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے, وہ ایک اپنی جگہ پہ ڈیبیٹیبل چیز ہے. پھر آصف علی زرداری صاحب کا کلیم ہے چیئرمین سینٹ کے اوپر, انہوں نے کہا جی کہ ایز پر دی ڈویژن جو انہوں نے پی ڈی ایم نے جب گورنمنٹ بنائی تھی, اسپیکر نیشنل اسمبلی اور چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہے, تو اس کے حوالے سے تو کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں, لیکن مجھے اور میرے خیال میں پاکستان کی عوام کو اس وقت اس سے سروکار نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب چیئرمین سینٹ بنتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب استعفیٰ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے. آپ دیکھیں کہ 50 سالہ مہنگائی کا ریکارڈ آپ نے توڑ دیا ہے, 31.5% مہنگائی کی شرح, ڈالر کے ساتھ جو کل حال ہوا ہے کچھ ریکوری تو آج ہوئی ہے, پھر جو شرح سود ہے وہ آپ نے 20% کر دی ہے. لوگ تو ان سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں کہ ارسپیکٹو کہ کون فائنانس منسٹر ہوتا ہے, اس کے لیے کیا کوئی جواب ہے ہمارے پاس, یا اسحاق ڈار کے پاس تھا یا اس گورنمنٹ کے پاس ہے؟ وہ انہوں نے ڈیٹیل میں ان سارے ایشوز پہ بات تو کی ہے. 2 چیزیں ان کے جو آج کی پریس کانفرنس تھیں اس سے بڑی کلیئر ہے کہ گورنمنٹ الیکشن نہیں کروائے گی. ٹھیک ہے,
फौरी तौर पर पंजाब में भी वो कोशिश करेंगे इलेक्शंस ना हो। दो के आज डेट का ऐलान तो हो गया, 30 अप्रैल की डेट का ऐलान, और आई एग्री, और मेरा डार भी साहब यही ने ख्याल ये है। कहा है कि जी 15 अरब रुपए का इजाफी खर्चा होगा पंजाब में और केपी में अगर आप अलहदा से इलेक्शन करवा देते हैं। तो उन्होंने कहा जी 3-4 माह आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ता, सारे इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट वो लेके आए हैं वो ये लेके आए हैं कि एक न्यूट्रल सेटअप होना चाहिए इलेक्शंस के वक्त पे। तो जब वो कहते हैं कि पंजाब में कौमी असम्बली के इलेक्शंस होंगे तो जो सेटअप वहां पे पंजाब में लोकल बैठा होगा, प्रोविंशियल होगा, वो तो जो भी इक्तदार में पार्टी होगी, हु नोज, वो तो फिर उसका होगा जो इनको खदशा है कि पीटीआई जीत के आगे पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी, तो इसलिए इलेक्शंस को अवॉइड करेंगे। दे में और एक और जो एलिमेंट आप क्विकली इलेक्शन की आप बात कर रहे थे, वो डिजिटल जो सेंसस हो रही हैं, वो भी उन्होंने उसके बाद हल्का बंदियां होनी हैं। तो क्या ये जो इंतखाबात होंगे पुरानी हल्का बंदियों पे होंगे और फिर जो जनरल इलेक्शंस होने हैं कौमी असम्बली के वो नई हल्का बंदियों पे होंगे? तो लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, और मेरा अपना ये ख्याल है कि ये मामला एक दफा फिर जैसे ही क्लोजर टू द इलेक्शन डेट होगी ये जाएगा अदालतों में, और मेरे ख्याल में बाकी जो तमाम जमातें एक्सेप्ट पीटीआई वो यही कहेंगे कि ऐसे हालात में इलेक्शंस नहीं हो सकते। ये रिव्यू पिटीशन में मेरा ख्याल जा रहे हैं, तो रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, उसमें भी हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो भी टाइम एक लगता है वो लगेगा। जजेस के ऊपर एक अलग कंट्रोवर्सी बन रही है, तो हालात इतने आसान नहीं है। अच्छा, आप उस पॉइंट की तरफ आते हैं, मैं इसलिए आना चाह रहा था कि अब जो कल रुपए की कदर में जो मार पड़ी है, इस पर एक डिबेट भी हो रही थी। एहसन इकबाल साहब का भी मैंने ट्वीट देखा, उन्होंने ये कहा कि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसकी वजह से मुल्क में फर्दर इंस्टेबिलिटी हो रही है, जिसकी वजह से ये मसला हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है, ये आईएमएफ की वजह से हो रहा है ना। देखिए ये बात गलत है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से रुपए की कदर में कमी हुई है। इसहाक डार साहब ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज अपने आपको इससे बिल्कुल सेपरेट कर लिया। उन्होंने कहा जी कि मॉनेटरी पॉलिसी, शरह सूद और एक्सचेंज रेट, इन दोनों से मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नया कानून, अब नया तो नहीं, जो तरमीमी कानून है, उन्होंने कहा जी पीटीआई ने पास किया था आईएमएफ के कहने के ऊपर, उसके मुताबिक, और ये बात उनकी लीगली ठीक बात है उनकी, कि अब एक्सचेंज रेट और मॉनेटरी पॉलिसी प्राइमरीली डोमेन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो फिर ये इजलास तो होना था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का 16 मार्च को, तो ये पहले क्यों हुआ? नहीं, वो अब बिटवीन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और आईएमएफ है ना, ये डार ने तो नहीं करवाया ना पहले। ये मैं बात करूं लीगल प्रैक्टिकल पे आ जाए ना। मैं वैसे कह रहा हूं कि ये भी एक कंडीशन थी ना, आपने इंक्रीज करना है। रीजन तो वो तो हम अपने प्रोग्राम में बता चुके हैं कि पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट होने जा रहा है। मैंने 3% का नंबर जानबूझ के नहीं बोला था, मैंने ये कह दिया था कि 20% होने जा रहा है, के आसपास होगा। उसका मकसद यही था कि हम कुछ ज्यादा, अभी वैसे और भी आ रहा है, वो अभी नहीं मैं बताऊंगा कितना और इंक्रीज आ रहा है। अच्छा, ये उन्होंने कहा जी लीगली वो बात ठीक है, प्रैक्टिकली क्या ऐसा ही है? नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। आईएमएफ का ये खदशा है, और किसी हद तक ये बात ठीक भी है, कि जो रुपए की कदर को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जाता है। उनकी जो 4 बड़े इश्यूज हैं आउटस्टैंडिंग, उसमें एक इशू ये है कि जो रुपए की कदर है, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट है, मार्केट बेस्ड होनी चाहिए। इसके ऊपर बात करेंगे आगे, मेरे ख्याल थोड़ी देर बात करते हैं बात इसके ऊपर। बट इनके ऊपर जब दबाव है, इन्होंने इसको छोड़ा, और जब छोड़ा तो वो जाके 285 पे रुका। आज उसमें कुछ 6 रुपए की रिकवरी होगी, वो वापस 279 के ऊपर आ गया। तो ये अभी भी वो फैक्टर जो है वो आईएमएफ का प्रोग्राम है मेरे ख्याल में। यहाँ इसका वो सुप्रीम कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, और ये जो 4 शराइत की जो प्रायर एक्शंस हमने लेने हैं, उसमें काफी हद तक हमने वो एक्शंस ले लिए हैं। तो उसके बावजूद अभी पता नहीं चल रहा कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कब होगा। वजीर खजाना तो पूरी उम्मीद है कि शायद अगले हफ्ते ये हो जाए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। आखिर इशू है क्या? ब्रेक के बाद उस पर बात करें। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इसहाक डार साहब की एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं हमारे सामने हैं, और अवाम जो हैं वो यकीनी तौर पर पिस रहे हैं। अब शहबाज, ब्रेक से पहले भी आप जो जिक्र कर रहे थे कि 4 ऐसे बड़े जो स्टेप्स हमने लेने थे, कम से कम हमने 3 स्टेप्स तो वो ले लिए हैं। लेकिन एक चीज़ के ऊपर देखें, जो आईएमएफ है, मुझे लगता है कि थोड़ी ज्यादती भी कर रहा है, कुछ लोगों का ख्याल है। वो कहते हैं कि जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट ड्रिवन होना चाहिए। अब ये बातें भी किस हद तक दुरुस्त हैं? वो कहते हैं कि जो एक्चुअल पाकिस्तान में रुपए की कदर है वो है जो हम अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं, या जो ग्रे मार्केट जिसे कहते हैं। अब वो तो रेट बहुत ज्यादा है, आपको पता है कि वहां पर तो डॉलर इसलिए लिए जाता है कि आप वो मुनाफा कमा रहे हैं। डू यू थिंक कि ये आईएमएफ की अगर ये डिमांड है, या वो कहते हैं कि ये वो असल रेट है जो हम अफगानिस्तान के साथ जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, डू यू थिंक ये फेयर? ये बात कहां से निकली मैं बता देता हूँ। हमारी एक बैकग्राउंड डिस्कशन हुई इस हफ्ते वजारत खजाना के हुकाम के साथ एक जगह पे, हम 4-5 लोग थे उसमें। वहाँ पे ये बात हुई, ये मैंने ही पूछा था कंसर्न जो लोग थे
کہ جی یہ ایک ان کی طرف سے مطالبہ آ رہا ہے. پہلے یہ بتا دیں کہ مطالبات ان کے ہیں کیا جو 4 آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں. اس میں نظر 4 بڑے مطالبات. اب باقی تو آپ نے دیکھا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا, گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا, منی بجٹ بھی آ گیا, اور چوتھی جو چیز تھی ایکسٹرنل فائنینسنگ کے گیپ کے حوالے سے, اس کے اوپر بات ابھی چل رہی ہے اور مزید کچھ حکومت نے اقدامات کرنے وہ کر رہی ہے. لیکن ابھی بھی جو 4 بڑے ایشوز انہوں نے بتائے ہمیں اس دن حکام نے, کہ اس میں نمبر 1 ایشو یہ تھا کہ جو بجلی کی بل ہیں ان کے اوپر ڈیٹ سروسنگ سرچارج لگا دیا جائے. حکومت رجسٹ کر رہی تھی آج سے 4 دن پہلے, لیکن پرسوں اچانک رات کو میٹنگ بلا کے اس کو بھی کر دیا گیا. پھر دوسرا ایشو یہ ایکسچینج ریٹ والا تھا. ایکسچینج ریٹ میں آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ آپ اس کی آرٹیفیشلی قدر کنٹرول کر رہے ہیں, یا تو آپ اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہیں بینکوں کے اوپر. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے خام خواہ کی کچھ ریسٹرکشن امپورٹس کے اوپر لگائی ہوئی ہیں. تو جو ریسٹرکشنز ہوں گی جب تک آپ ان کو ہٹائیں گے نہیں تو آپ کو اس کے روپے کی قدر کا پتہ نہیں چلے گا. یہ دوسرا بڑا ایشو تھا. یہ ہٹاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ روپے کے ساتھ کیا ہوا. تیسرا شرح سود کا تھا, اس کی پہلے فیز میں 3% انکریز آ گیا ہے. چوتھی جو چیز ہے وہ ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کے اوپر, اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں. ڈار صاحب نے کیا کہا کہ جی اس کے اوپر ہماری بات ابھی چل رہی ہے, یہ آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہے. تو یہ کامران اس کے ایکسچینج ریٹ کا یہ جو ہے آئی ایم ایف نے جو ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو گائیڈ لائنز اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینکوں کے لیے ایشو کی ہوئی ہیں, آپ ان گائیڈ لائنز کو وڈرا کریں. وہ گائیڈ لائنز کیا ہیں کہ 5 ایریاز ہیں ان کے وہ آپ پریورٹی پہ ڈالرز پرووائڈ کریں گے, جس میں آپ کی فوڈ امپورٹس ہیں, آپ کی اسینشیل امپورٹس ہیں, کچھ اور 3-4 آپ کی آئل کی چیزیں ہیں امپورٹ ہوتی. اس کے بعد اگر کوئی ڈالر بچے گا تو کسی اور کو دیں گے آپ. تو ڈالر تو ہے ہی نہیں, بچے گا کہاں سے؟ تو جب ڈالر ہے ہی نہیں, آپ ریزروز کے انتہائی لو لیول کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر دیں گے کہاں سے؟ دیکھیں جو مارکیٹ میں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, اگر ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں, دیکھیں ہماری ایکسپورٹس بھی کم ہو رہی ہیں, ریمیٹنس بھی کم ہوئے ہیں, اور اگر اور معیشت کے یہ حالات ہیں, اور ظاہر ہے کہ ڈالر اوپر جانے سے روپے کی قدر کم ہونے سے ڈائریکٹلی امپیکٹ آتا ہے عوام کے اوپر, ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. تو کیا ایسی سچویشن میں ڈو یو تھنک کہ یہ بھی ایڈوائزبل ہے کہ پھر کھلا چھوڑ دیں؟ اگر ایک دن ہم نے چھوڑا, اس سے پہلے چھوڑا تھا تو شاید 30 روپے گر گیا تھا, کل ہم نے اور کل چھوڑا تو 19 روپے پہ چلا گیا ہے. اگر آپ ایسے ہی چھوڑ دیں گے, آپ کو پتا ہے نا کہ پاکستان کے اندر ڈالر خرید کے اس کو کاروبار بھی سمجھا جاتا ہے, مطلب یہ ہمارے ڈائنامکس بڑے ڈفرنٹ ہیں. تو کہیں نہ کہیں گورنمنٹ نے تو کہیں نہ کہیں کوئی انٹروین تو کرنا ہوگا نا. واٹ از دا وے آؤٹ؟ مطلب اس طرح تو 500 روپے پہ اگر رکے تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے رکے تو پھر رکے نہیں, تو اس سے گرے مارکیٹ کا جو بات ہوئی نا وہ یہی ہے نا کہ آپ کا انٹر بینک ہے, کوئی ریٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو ایکچوئل آپ ریٹ لے, آج آپ صبح چلے جائیں, آپ نے مجھے ڈالر چاہیے آج کل, تو پہلے تو بات آپ مجھے ملیں گے نہیں. آج کا ریٹ انٹر بینک کا 279 کا ہے, مجھے 285 پہ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے مجھے 300 پہ یا 305 روپے پہ ڈالر آج ملے خود مجھے, کل میں اگر مارکیٹ میں جاتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر 305 اور 279 کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے. اتنا بڑا گیپ کیوں ہے؟ گیپ اسی لیے ہے کہ حکومت نے ہر چیز کے اوپر ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے, چیکس اینڈ بیلنسز لگائے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹولی, وہ مسئلے کو حل نہیں خراب کرتا ہے. یہاں پہ پرابلم یہ آ گیا ہے, اسٹیٹ بینک نے کچھ ایکسٹرا لمٹس لگائی تھی. ایکسٹرا لمٹس یہ تھیں کہ جی آپ نے اگر ایک حد سے زیادہ ڈالر خریدنے تو آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹ سے پیمنٹ کرنی پڑے گی, سی این ایس سی کی کاپی دینی پڑے گی. تو میں تو سی این ایس سی کاپی نہیں دینا چاہتا ہوں ایز اے کسٹمر. اگر میرے سے, ویسے ہم دیتے ہیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں, اگر کوئی نہیں دینا چاہتا, آپ نہیں دینا چاہتے, تو وہ کہتے ہیں ذرا سائڈ پہ ٹیبل کے سائڈ پہ آ جائیں, یہ لے ڈالر, یہ 305 روپے کا. وہ جو 305 روپے کا ریٹ آج اس لیے ہے اوپن مارکیٹ کے اندر, جس کو گرے مارکیٹ کا ریٹ کہتے ہیں, کیونکہ آپ نے ایک ریسٹرکشن لگائی ہے جس کو جو بائر ہے وہ فالو نہیں. اچھا, میرا یہاں پہ کاؤنٹر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ملک ہو, پاکستان کو چھوڑ دیں, کوئی بھی ملک ہو جس کے ریزروز کسی وجہ سے بھی گر رہے ہوں, ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں, اگر اتنی تیزی سے گر رہے ہوں, آپ کو ایک کوشن تو چاہیے نا, کیونکہ اس وقت ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, ہماری ڈیل ہوگی, اس کے بعد ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی ہماری مدد کریں گے. تو کوئی بھی گورنمنٹ ہے, مطلب کسی بھی معیشت کے لیے جو اس طرح سے ایلیمنٹ آف انپریڈکٹیبلٹی ہوتی ہے کہ ایک دن 25 روپے اور 19 روپے ریٹ گر جائے یا اس میں اضافہ ہو جائے, وہ کسی بھی معیشت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. تو کیا ایسی صورت میں اگر گورنمنٹ کچھ عرصے کے لیے تاکہ ایک وہ ٹائم بائی کر لیں, اس میں ایک چیزوں کو مینج کرنا چاہتی ہے, تو اس میں کیا غلط ہے؟ آئی ایم ایف تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ چھوڑ دیں, آپ اس کو چھوڑ دیں. نہیں, جب تک کہ جب آپ کا فرض کریں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے, اس کے بعد اگر آپ کا ان سے قسط ملتی ہے, پھر آپ کے دوست ممالک ہیں اس سے جو انفلوز آتے ہیں, پھر جب تھوڑی سی پریڈکٹیبلٹی آئے گی تو جو لوگ ہمارے یہاں ڈالر مارکیٹ سے خریدتے ہیں, یہ منافع ہے. دیکھیں میں تو اس لیے خرید رہا ہوں کہ اور اوپر جائے گا تو لوگ مزید خریدیں گے. کتنے پیسے کیا کریں گے؟ کتنے پیسے, مطلب جتنے بھی پیسے ہیں, وہ جتنے بھی پیسے اب آئیں گے آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد بھی, وہ بڑی مشکل سے آپ کو جون تک لے کے جائیں گے. پھر کیا کریں گے؟
نہیں جون تک تو لے کے پھر آپ کو ایک اور پروگرام تو نیگوشیٹ کرنا ایک اور پڑے گا. پروگرام نیگوشیٹ کرنا پڑے گا نا, وہ نیا پروگرام بھی آپ نے لے لیا, پھر کیا کریں تو گے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر جو اگر 1000 روپے بھی جاتا ہے ڈالر جو ہے تو اس کو جانے دیں, اور تو پھر آپ نے اگر آپ کب تک روک کے رکھیں گے بجائے کہ آپ ان ایشوز کو ریزالو کریں جس کی وجہ سے وہ 1000 یا 500 کا نہیں, میں ایگزامپل وہ یہی کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں کہ ابھی فار دا ٹائم بینگ اگر وہ آلریڈی ہم نے یہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے 101 روپے کی قدر گری ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے جو امپیکٹ آیا ہے وہ سب ہمیں پتا ہے. اگر وہ ان کو لگتا ہے کہ اگلے 1-2-3 ہفتے میں IMF کے ساتھ ہماری ڈیل ہو جائے گی, ہمیں قسط مل جائے گی, تو ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا ٹائم بائی کر رہے ہیں تاکہ چیزوں کو. اس کے بعد میں یہ تو کہہ رہا ہوں IMF سے 1.1 ارب ڈالر آ جائے گا, 7 ارب ڈالر آپ کو اور چاہیے, ٹھیک ہے, وہ آ جائیں گے تو اتنے ہی آپ نے واپس کرنے ہیں, آپ کا ریزرو تو یہی کھڑا رہے گا. چین سے بھی آپ کو 1.3 ارب ڈالر اور آئے گا, 700 ملین ڈالر آ چکا ہے, وہ ادھر سے آئے گا ادھر سے واپس چلا جائے گا. نہیں تو آخری میں اگر یہ چھوڑ دیتے ہیں مارکیٹ کے اوپر, ڈو یو تھنک کہ ہمارے یہاں جو مینیپولیٹ کرتے ہیں وہ سیٹل ہوگا, کہاں پہ ہوگا سیٹل؟ یہ جہاں پہ بھی سیٹل ہوگا کم از کم اس صورتحال سے بہتر ہوگا جو اس وقت تو لوگوں کو اسینشل کموڈیٹیز کے لیے بھی جو ہے وہ اس کے لیے ڈالرز نہیں مل گئے. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین میں کچھ چیزیں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی ہم بات کریں گے کہ جو حکومت ایک دعویٰ کیا حکومتی حکام نے کہ IMF جو ہے گول پوسٹ چینج کر رہا ہے, یعنی اس کے اوپر بریک کے بعد بات کریں گے. لیکن ایک جو کل مانیٹری پالیسی کی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے, اس کا میں ایک آپریٹو ایک جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں. اس کے پڑھنے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے, یہ چیز ہائی لائٹ کرنے کا, کہ جب فروری 2022 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قانون میں ترمیم کی گئی تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو وفاقی حکومت کے دباؤ سے آزاد کرنا ہے تاکہ اس نے جو بھی ایکسچینج ریٹ پالیسی کا فیصلہ کرنا ہے, مانیٹری پالیسی کا فیصلہ کرنا ہے, خود کر سکے. یہ جو پریس سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ پیورلی IMF کی جو ڈیمانڈ تھی اس کے کانٹیکسٹ میں آئی ہے, ورنہ یہ میٹنگ 16 مارچ کو ہونی تھی, ابھی کر لی. اور اسی پریس ریلیز کے مطابق 4 اپریل کو ایک اور میٹنگ ہونی چاہیے. لیکن اس سے بڑھ کر ایک جو جملہ ہے, یہ ہے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سٹیٹمنٹ, لیکن یہ میرا خیال یہ تھاٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی نہیں ہے. اگر یہ تھاٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہوتی تو انٹرسٹ ریٹ بہت پہلے اوپر جا چکا ہوتا. جملہ یہ ہے جی کہ دی MPC reiterated its earlier view that the short-term cost of bringing down inflation are lower than the long-term cost of allowing it to become entrenched. بات وہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ جتنے بھی شرح سود بڑھا رہے ہیں اس کی جتنی بھی قیمت ہے وہ اس سے کم ہے کہ اگر آپ نہیں بڑھاتے اور اس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ بات تو ٹھیک ہے, اصولی طور پر بات ٹھیک ہے. نمبر 1, یہ بات اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی نہیں ہے. یہ تھنکنگ, یہ آرگیومنٹ یہ IMF کا تھا, اور یہ آرگیومنٹ IMF نے تھرو آؤٹ جو مذاکرات ہوئے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اس کے ساتھ دیا تھا. وہی آرگیومنٹ آج باقاعدہ طور پر آفیشیلی اسٹیٹ بینک کی پریس ریلیز میں آ جاتا ہے. کم از کم ان کو کچھ تھوڑی بہت اپنی جو انڈیپینڈنس تھی اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا. اگر ان کو واقعی یقین تھا کہ یہی بات ہے اور ان کا خیال تھا کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ منفی ہیں, تو یہ پہلے انہوں نے کیوں ان کو نہیں بڑھایا. تو اسٹیٹ بینک کو اس حوالے سے اپنا جو کام ہے وہ ٹھیک طریقے سے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ صرف نام کا ہی وہ انڈیپینڈنٹ ہے, کیونکہ جب آپ ڈکٹیشن لینے کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان سے نہیں لینی تو پھر آپ نے IMF سے بھی ڈکٹیشن نہیں لینی. آپ نے اپنی ایک آزادانہ جو رائے ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے اس کو بنیاد بنا کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد ڈسکس کریں گے کہ کیا پاکستان کا یہ گلہ درست ہے کہ پاکستان نے تو اپنی تمام شرائط پوری کر لی تھیں, لیکن جب پوری کر لیتا ہے تو جو IMF ہے وہ نئی شرائط ہمیں تھما دیتا ہے. اس کی وجہ سے جو پروگرام ہے وہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پچھلے ماہ جب IMF کا جائزہ مشن پاکستان کے دورے پر آیا تھا, 10 دن وہ رہا پاکستان کے اندر, اور پہلے تو یہی توقع کی جا رہی تھی کہ وہ 10 روزہ جو پاکستان کے اندر جو ملاقاتیں ان کی ہوں گی پاکستانی حکام کے ساتھ تو کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکل آئے گا, لیکن وہ انکنکلوسیو بے نتیجہ رہی. اس کے بعد شہباز ہم نے دیکھا کہ ورچوئل میٹنگز بھی ہماری ہوتی رہیں, اور پھر ہمیں آف اینڈ آن یہی بتایا جاتا رہا گورنمنٹ کی طرف سے کہ بہت جلد جو ہے وہ سٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے گا, لیکن اس کو کرتے کرتے اب آلموسٹ 1 مہینہ ہو گیا ہے اور معاملات ابھی بھی لگتا ہے کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں. اب اس حوالے سے آپ کی بھی ایک سٹوری ہے جس میں غالباً آپ کی ظاہر ہے کہ پاکستانی حکام سے بات ہوئی ہوگی کہ پاکستان اب شاید یہ گلہ کر رہا ہے کہ ہم نے تو جو بھی انڈرسٹینڈنگ تھی, جو بھی شرائط تھیں وہ پوری کر لی ہیں, لیکن لگتا یہ ہے کہ جو IMF ہے جب ہم ایک سیٹ آف شرائط پوری کر لیتے ہیں تو وہ نئی شرائط ہمیں تھما دیتے ہیں. اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا واقعی پاکستان کا یہ کنسرن جائز ہے؟ دیکھیے اس میں یہ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ڈار صاحب کے کل کا ٹویٹ دیکھیں اور آج کی پریس کانفرنس دیکھیں تو اس میں ایک چیز وہ بارہا آپ کو نظر آتی ہے کہ امپریشن آتا ہے کہ سب کچھ غلط دوسروں نے کیا, عمران خان نے کیا ہے,
کسی شبر زیدی نے کر دیا ہے, کسی اور نے کر دیا, IMF نے کچھ اور ان کے اوپر دباؤ ڈال دیا ہے, تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہاں پہ بھی مجھے وہی ایک چیز نظر آ رہی ہے جو پاکستانی حکام کہہ رہے ہیں جی کہ بارہا گول پوسٹ جو ہے وہ چینج کرنے کی بات ہے. اور گول پوسٹ چینج کرنے کس چیز کو وہ کہہ رہے ہیں؟ وہ گول پوسٹ چینج کرنے اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ جی 3 روپے 39 پیسے کی جو ڈیمانڈ آئی تھی IMF کی طرف سے کہ آپ نے جو بجلی کا سرچارج ہے بجلی کے بلوں کے اوپر وہ آپ نے لگانا. انہوں نے کہا یہ تو ڈیمانڈ پہلے تھی نہیں. یہ بات ڈار صاحب نے آج پھر کہی ہے کہ جی یہ تو ڈیمانڈ پہلے تھی نہیں, یہ اچانک سے آ گیا جی. ابھی تک ہم 4 جو ڈرافٹ ہے اس کے MEFP کے مانیٹری اینڈ فائنینشیل پالیسیز کا جو ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اس کا, اور یہ ڈیمانڈ تو ہم نے مان بھی لی, ECC نے فیصلہ بھی کر لیا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس کو گول پوسٹ چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو میری کچھ بات ہوئی ہے جو لوگ انوالو رہے ہیں ڈسکشن میں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نئی ڈیمانڈ نہیں ہے. نمبر تو ضرور نیا ہو سکتا ہے, کہہ رہے کہ جو پرنسپل یہ تھا, اور یہ پچھلا جو پروگرام تھا, اب MEFP کا جو ڈاکیومنٹ ہے جس کے تحت ہمیں جو اگست میں قسط ملی تھی IMF سے, وہ اسٹیٹ بینک اس کی IMF کی ویب سائٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے. آپ جائیے اس میں پڑھیے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو فلو ہوگا سرکولر ڈیٹ کا پاور سیکٹر میں اس کو 0 کرنا ہے. تو جب آپ کا فلو آ گیا, ٹھیک ہے, اور اس کے فلو آنے کی 3-4 وجوہات ہیں. بجلی اس کی آپ کی جو ریکوری ہے بلوں کی وہ کم ہے, لائن لاسز زیادہ ہیں, بجلی کی چوری ہوتی ہے, پھر آپ نے ایک بینکوں سے قرضہ لے کے بجلی کے کارخانے جو ہیں بجلی آپ کو بیچتے ہیں ان کو آپ نے پیسے واپس کیے, وہ پیسہ آپ نے کہیں پارک کر دیا, اس کے اوپر آپ سود دے رہے ہیں, اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے. بلوچستان کی ٹیوبویل کا امپیکٹ ہے, AJK کے ٹیوبویلز کا امپیکٹ ہے. تو یہ وہ سارے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے آپ کا سرکولر ڈیٹ کا فلو بڑھا. تو جب آپ نے ایک چیز لکھ کے دی ہوئی ہے کہ ہم نے فلو کو 0 کرنا ہے یا 75 بلین پہ رکھنا تھا اس سال انہوں نے, تو آپ نہیں کر پاتے, تو پھر کس کا قصور ہے یہ؟ تو مطلب یہ اس کا مطلب ہے کہ IMF کا اس میں قصور نہیں. اچھا اب تو چلیں, یہ تو ہو گئی بات کہ ہم نے یہ والی جو شرط ہے یہ بھی مان لی, ECC نے اس کی اپروول دے دی ہے. باقی جو ہے وہ مارکیٹ اگین جو روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے اگین مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ دیا ہے. تو اب ایشو کہاں پہ آخر پھنسا ہوا؟ اب آلموسٹ اگر ہم نے ساری جو ڈیمانڈز ہیں وہ مان لی ہیں, اور یہاں تک مان لی ہیں کہ دباؤ اب اتنا ہے اسحاق ڈار صاحب کی کہ وہ مستعفی ہوں, دو کہ وہ ریزسٹ کر رہے ہیں, تو اب مسئلہ کہاں پہ آ کے پھنسا ہوا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑا جو ایشو ہے نا اس وقت, اب جو باقی رہ گئے 2-3 ایشوز, اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ایکسٹرنل فائنینسنگ. مطلب یہ کہ پاکستان کو کتنا پیسہ چاہیے IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے جون 2023 تک یہ دیوالیہ نہ ہو. اس والے سے ناظرین ڈار صاحب سے جب یہ سوال میں نے کیا کہ جی ابھی آپ کی جو ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ ہے, IMF کہہ رہا ہے کہ $7 ارب کا گیپ ہے, ڈار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ $7 ارب کا نہیں ہے, $5 ارب کا گیپ ہے. تو 2 بلین کا جو ڈفرنس ہے, یہ کہنا ہے صرف $2 بلین کا, یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے. تو میں نے ان سے جب یہ پوچھا کہ ابھی تک تو IMF نے پریویل کیا ہے, تو لگتا نہیں آپ کو یہ کہ IMF ہی پریویل کرے گا, اس کے حوالے سے انہوں نے کیا جواب دیا, ذرا سنتے ہیں. دیکھیں رام صاحب, جو آپ نے 7 بلین والی بات کی ہے, ایک تو میں نے آگے بھی کلیریفائی کیا مہتاب صاحب کو کہ وہ ایک تو پرائر ایکشن نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو گیپ ہوگا وہ ہم مل کے کریں گے, اس کو وی ول ہیلپ یو ٹو ورک ود یو ٹو بی فیئر. تو جو ان کا کریڈٹ ہے وہ ان کو دینا چاہیے, لیکن ہم ایک اصولی نمبر کی بات کر رہے ہیں جو کہ پھر MEF میں لکھا جائے گا. تو اس کا ہمارے پاس ویلڈ ریزنز ہیں کہ 7 بنتا نہیں ہے, 5 بنتا ہے میرے نزدیک. یا آپ اس 7 کو جیسے میں نے کیا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 8 مہینے کا نمبر 8-10 دن میں آ جانا ہے, تو اب تو بالکل یہ کلیئر ہو جائے گا, 2/3 تو ٹائم گزر گیا. اور دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل ہی ارریشنل چیز ہے یہ سمجھنا کہ جی اگر ہمارے 3-3.5 بلین کے ہم ری پیمنٹ نان چائنیز کو دے چکے تو ہمیں کچھ بھی نہیں آئے گا. چائنیز تو 100% واپس کر رہے, 2 بلین کے 2 بلین, 700 کر دیا ہے, 500 آ جائے گا آج یا منڈے ٹیوزڈے انشاءاللہ, اور باقی 500 پھر 300. تو وہ بھی ایک آپ کا سورس ہے. تیسرا میں پہلے بات نہیں کی, میں کر دیتا ہوں. رائز ہم نے آپ کو پتا ہم سب کچھ کر چکے ہیں. پروگرام جو ہے, جو ریفارم ہے ہمارا پروگرام لون 950 ملین یار, اس کا بھی آنا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ آپ یہ تو نمبر کو میچ کرنا تو وہ انہوں نے ٹو بی فیئر ٹو دیم انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پرائر ایکشن ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ وی ول ورک ود یو ٹو فل دی ایکسٹرنل گیپ. تو ان کا جو ڈیو کریڈٹ ان کو دینا چاہیے. تو دے آر ویری کلیئر آن دس تھنگ. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ IMF تھوڑا سا اپنی ڈیمانڈز میں ریشنل ہے اس بات کے اوپر کہ جو چینی قرضہ ہے وہ اس کو بھی الاؤ نہیں کر رہا اس میں فائنینسنگ گیپ کو بریج کرنے میں. انہوں نے کہا جی چین نے تو قرضہ پاکستان کو دے دیا ہے. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں ہم کچھ اور جگہ سے بھی پیسے آ جائیں گے. اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی انہیں خاص طور پر بات کی کہ 7 ماہ میں جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا وہ $3.8 ارب ہے. انہوں نے کہا جی اپریل کے نمبرز ابھی ریلیز تو نہیں ہوئے,
سوری فروری کے نمبر جو کہ مارچ میں ریلیز ہونے ہیں، ان کا یہ بھی کچھ 400 سے $450 ملین ہوگا. تو ڈار صاحب کا یہ موقف ہے کہ یہ ٹوٹل جو تقریباً آپ کا 8 ماہ کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ ہارڈلی کو $4.2 بلین ہوگا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی جو آپ کے 4 ماہ میں 4 ماہ کے اندر یہ $4.2 بلین سے کیسے یہ $8.2 بلین کے اوپر ہو جائے گا. تو کامران اس میں ایشو یہ ہے، یہ تو ڈار صاحب کا موقف ہے نا، اور اپیرنٹلی بات ان کی ٹھیک اس لیے بھی لگتی ہے کہ اگر 8 ماہ میں کچھ $4.2 ارب کا خسارہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا، تو اگلے 4 ماہ میں $4 ارب، اس کا مطلب $1 ارب ماہانہ کیسے ہو جائے گا. اس کے پیچھے جو IMF کی تھنکنگ مجھے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ بھی بات کر رہے تھے کہ جب آپ ریسٹرکشن ہٹا دیں گے تو آپ کی امپورٹس یکدم بڑھیں گی. تو جب یکدم بڑھیں گی تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی بڑھے گا، کیونکہ ایکسپورٹس تو آپ کی اس طریقے سے بڑھ نہیں رہی. تو یہ وہ تھنکنگ ہے جس کی وجہ سے IMF جو ہے اس کو $8.2 بلین پہ اس کو رکھا ہوا، اور میری اطلاع یہ ہے کہ غالباً IMF اس کو کم نہیں کرے گا. تو اگر وہ اس کو کم نہیں کرے گا تو پھر ان کو مشکلات آئیں گی. اگر سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو بھی جاتا ہے اگلے ہفتے، ہمیں کچھ شیورٹی نہیں ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا، ہمیں شیورٹی نہیں ہے. ڈار صاحب کو بھی شیورٹی نہیں ہے. ڈار صاحب نے بھی جو لفظ استعمال کیا وہ ایکسپیکٹیشن کا کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے آج کہ جی ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ جو ہے اس کو فل کرنا، اس کے اوپر جو ایشورنسز ہے یہ پرائر ایکشن نہیں ہے. یہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو ان کا ضرور ہے اور IMF اس میں ہماری مدد کرے گا. لیکن ابھی تک کے جو معاملات رہے ہیں اس میں IMF ہی پریویل کرتا ہے اور آئندہ بھی شاید IMF ہی پریویل کرے گا. تو یہاں پہ ان کو تھوڑی سی ابھی ان کو ہارڈ ورک کرنا پڑے گا ورنہ مسئلہ آئے گا. کیونکہ یہ بات تو نہیں کہنی چاہیے، لیکن خود پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ IMF ہی پریویل کرے گا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. ظاہر ہے کہ ہمیں یہ بات کہتے ہوئے تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن ایشو اس وقت یہی ہے کہ اس وقت جو ہے ہاتھ ہم نے پھیلائے ہوئے ہیں، کشکول ہم نے اٹھایا ہوا ہے، تو دینا جو ہے وہ IMF نے ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر اور حالات ایسے ہیں کہ اگر یہ IMF کا پروگرام بحال نہیں ہوگا خدا نخواستہ تو پھر دیوالیہ ہونے سے تو پاکستان کو بچا نہیں سکتا. اینی ویز یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد تذکرہ کریں گے کچھ افغانستان کے حوالے سے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑا معیشت سے ہٹ کے بات کرتے ہیں فارن پالیسی کے حوالے سے. اس ہفتے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، تھوڑی سرپرائزنگ ڈیولپمنٹ تھی میرے لیے بھی، اور خاص کر کے جو افغانستان کے امور کو دیکھتے ہیں. وہ یہ ڈیولپمنٹ تھی کہ پاکستان کے جو اسپیشل اینوائے ہیں آن افغانستان، ویٹرن ڈپلومیٹ ہیں امبیسڈر محمد صادق، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. تقریباً 3 سال تک انہوں نے اس عہدے پر کام کیا اور انہوں نے جو بنیادی طور پر جو افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے، افغان طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کے حوالے سے، اور اس کے بعد بھی جب افغان طالبان اقتدار میں آئے تو وہ پاکستان کی طرف سے آپ کہہ سکتے تھے کہ ایک پوائنٹ مین تھے جو چیزوں کو دیکھ رہے تھے. ایون جو حال ہی میں پاکستان کا اعلیٰ سطحی وفد وزیر دفاع کی قیادت میں افغانستان گیا تو وہ اس جو وفد تھا اس کا وہ حصہ تھے. تو یہ جب انہوں نے استعفیٰ دیا تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ٹویٹر کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر یہ استعفیٰ دے رہے ہیں، اور وہ شکریہ ادا کیا انہوں نے وزیر اعظم کا کہ انہوں نے ان پر اعتماد کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ موو آن کرنا چاہتے ہیں اور فوکس کرنا چاہتے ہیں کلچر کے اوپر اور باقی جو ان کے مشاغل ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ان کے اس اعلان یا سٹیٹمنٹ کی وجہ سے سوالات بھی اٹھے، کیونکہ میری بھی ان سے اکثر بات چیت ہوتی رہتی تھی. ایون جو حالیہ جو وزٹ ہوا اس کے بعد بھی میری ان سے رابطہ رہا، تو اس وقت تک تو مجھے وہ کافی اس میں انوالو لگ رہے تھے، اور ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ شاید کہ کوئی شخص جو ہے وہ استعفیٰ جو دینے کے موڈ میں ہو جو بھی وہ بات چیت کر رہے تھے. لیکن جب انہوں نے یہ استعفیٰ دیا تو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا آخر ایسا کیا ہوا ہے، کیونکہ کل تک تو آپ بڑے وہ انوالو تھے، پارٹ اینڈ پارسل تھے سارے پروسیس کے اندر. انہوں نے بہرحال ابھی تک وہ اس بات پہ مصر ہیں کہ نہیں، میں بہت عرصے سے خود جانا چاہ رہا تھا اور 3 سال مجھے ہو گئے ہیں، تو میں بس آئی ایم ڈن، اور کوئی ایسی اور وجہ نہیں ہے. لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ دیر از سم تھنگ جس کی وجہ سے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے جو پچھلے پروگرام میں ہم نے بات بھی کی تھی، غالباً آپ ہی کی یہ خبر تھی کہ جو کمٹمنٹس وہاں پہ افغانی حکام کو جو پاکستان کی پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے دی تھی، وہ غالباً وہ بیانڈ دیئر مینڈیٹ اور بیانڈ دیئر اسکوپ تھی. تو وہ اس میں چونکہ یہ پچھلے 3 سال سے انوالو رہے ہیں اور جو وہاں پہ ڈسکشنز رہی ہیں، تو بائی اینڈ لارج اس میں بھی حصہ رہے. تو پرابیبلی ون ریزن کوڈ بھی، ہمیں نہیں پتا، چونکہ وہ خود کہہ رہے کہ انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پہ دی، اور غالباً حکومت کی طرف سے
اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ شاید نہیں آئی. اسٹیٹمنٹ بھی نہیں، لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ جو پالیسی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سی ایسی خبریں آتی رہیں کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، بہت سے ایسے معاملات پہ جو اس وقت سویلین گورنمنٹ تھی وہ بھی آن بورڈ نہیں تھی، بہت سے ایسے معاملات. اور اس دورے کے اندر بھی جو میری معلومات بھی ہیں کہ وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں جن کو پاکستان کو یا پاکستان کے اداروں کو پتہ ہونا چاہیے تھا ان کو نہیں پتہ تھا. اس حوالے سے مثلا ایک بات میں بتا دیتا ہوں کہ جو صادق صاحب تھے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے کے حامی نہیں تھے. انہوں نے بند جو اجلاس تھے، ظاہر ہے کہ اس میں جب لوگوں کو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلے ایسے ہی ہو جاتے ہیں، ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ کیا ہمیں افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغان طالبان نے ہمیں کہا کہ ہم میڈیشن کرواتے ہیں، ہمیں بات چیت کرنی چاہیے. صادق صاحب جو تھے وہ ان لوگوں میں شامل تھے جو اس کے حق میں نہیں تھے. وہ انہوں نے بھرپور مخالفت کی تھی. انفیکٹ جو مذاکرات پاکستان کے حکام نے ٹی ٹی پی کے ساتھ کیے، اصولی طور پر صادق صاحب کو اس وفد کا حصہ ہونا چاہیے تھا. جو میری معلومات ہیں انہوں نے جانے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے، اور بعد میں یہ چیز ثابت بھی ہوئی کہ وہ ونڈیکیٹ بھی ہوئے. اور کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جس طریقے سے امریکہ، چین یا جو باقی ممالک ہیں وہ ڈیل کر رہے ہیں افغان طالبان کا جو بھی ٹیررزم سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے. مین کہ افغان طالبان کے ذریعے اگر مذاکرات کرنے بھی ہیں تو انڈائریکٹلی ہونے چاہیے. ہم اپنے پیغامات افغان طالبان کو دیں اور وہ ان کو ہینڈل کریں. لیکن وہ ان کی اس وقت اس بات کو ویٹو کیا گیا، اور آپ دیکھیں تو ان کی دور اندیشی تھی کہ وہ جو فیصلہ تھا وہ بڑا غلط ثابت ہوا اور ہمیں نقصان ہوا بہت زیادہ. ایک چیز تو اسٹیبلش ہو جاتی ہے نا کامران، کہ جس کا کام اسی کو ساجے. اگر پولیٹیشینز کا، اسٹیٹسمین کا کام اگر سیکیورٹی کے ادارے، انٹیلیجنس ایجنسیز ٹیک اوور کریں گی، چاہے اکانومی ہو، فارن پالیسی ہو، تو وہ حال ہوگا جو اس وقت پاکستان کا ہوا ہے. پچھلے جو 4.5 سال کا دور تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب والا، اس میں اکنامک میٹرز کے اوپر بھی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کی اسٹرانگ ایک فٹ پرنٹ رہی ہے. اور میں ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے پاس ٹائم کم ہے. آج اسحاق ڈار نے بھی اپنی یہ پریس کانفرنس میں بات کی تھی کہ جنہوں نے ہاتھ پکڑ کے جو خان صاحب کو اقتدار میں لائے تھے ان کا ریفرنس جنرل باجوہ کی طرف یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اب عمران خان تو کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ ملک توڑ دیتا اگر نہ نکال لیتے. یہ دونوں باتیں غلط ہیں، ان کا لانا بھی غلط اور ان کا یہ چیز کہنا کہ جو اگر نہ نکالا جاتا تو ملک ٹوٹ جاتا. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. جس کا کام اسی کو ساجے، یہ کام ان کو کرنے دیجیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ کئی وقت ہمارے پاس کیونکہ کم ہے، میں بھی بہت سی ایسی چیزوں کا عینی شاہد ہوں کہ جب پروفیشنل جو ایڈوائس ہے ایون فارن پالیسی میٹرز کے اوپر فارن آفس کی رد کی گئی اور پریفرنس دی گئی جن اداروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو اس کا پاکستان کو نقصان ہی ہوا. تو یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ جو پروفیشنل ان پٹ ہے اسی کو میرے خیال میں پریفرنس دینی چاہیے. بہرحال آج کے دی ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.